बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ इस्लाम के सुनहरे वर्क जब पलटे जाते हैं तो कुछ नाम ऐसे रोशन सितारों की तरह चमकते नज़र आते हैं जिनकी बहादुरी, वफादारी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल रहती दुनिया तक दी जाती रहेगी। इन्हीं अजीम शख्सियात में से एक नाम हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी है। वो जलीलुल क़द्र सहाबी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हवारी यानी ख़ास मददगार करार दिया और जिनकी तलवार ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर मैदान में हक़ का साथ दिया। वो ना सिर्फ अशरा मुबशरा में शामिल थे बल्कि शुजाअत, गैरत और कुर्बानी का ऐसा पैकर थे कि दुश्मन भी उनके अज़्म को देखकर लरज़ उठते थे। मैदान जंग हो या आजमाइश की घड़ी, हज़रत ज़ुबैर हमेशा साबित कदम रहे, मगर उनकी ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जो कम बयान होता है, और वो है उनकी घरेलू ज़िंदगी, उनकी शादी और उनकी वो बाहिम्मत और साबरा बीवी जिन्होंने सख्त तरीन हालात में भी सब्र व इस्तकामत की मिसाल कायम की। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ना सिर्फ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शानदार सीरत के चंद ईमान अफरोज़ पहलुओं का तज़किरा करेंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि उनकी शहादत का असल वाक़या क्या था, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके 5 मुनफरिद रिश्ते कौन से थे और वो कौन सी नसीहत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाई थी। और साथ ही हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी दर्द भरी और ईमान को झंझोड़ देने वाली दास्तान जो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुर बीवी से मुतल्लिक है। एक ऐसी कहानी जिसमें सब्र भी है, कुर्बानी भी और गैर मामूली हिम्मत भी। लिहाजा नाजरीन, हमारी इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले आपको मुतारिफ करवाते हैं हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जिनके रिश्ते एक तरफ नबूवत के मुक़द्दस घराने से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ खिलाफत के अजीम तरीन सुतूनों से। अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फूफीज़ाद भाई सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के नवासे सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद सैयदा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शौहर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बहनोई और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ग्रामी। ये वो निस्बतें हैं जो सिर्फ़ किसी एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी तारीख़ को अपने अंदर समेटे हुए हैं, और यही वो हस्ती है जिन्हें हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सैयदना हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा शख्स जिसके इतने बुलंद रिश्ते थे, उसकी ज़िंदगी में वो कौन से ऐसे इम्तहान आए जिन्होंने उसे वाकई हीरो बना दिया। नाज़रीन, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु असद से ताल्लुक़ रखता है, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब कई वास्तों से कुरैश के जलीलुल क़द्र नसब कलाब तक जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नस्ब मुबारक से भी जोड़ता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजदा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की फूफी थीं। इस तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार होने का भी शर्फ हासिल था, और ये वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें इन 10 जलीलुल क़द्र सहाबाए कराम में शामिल होने का एजाज़ हासिल है, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। नाज़रीन, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन 6 जलीलुल क़द्र सहाबाए कराम में से हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन सय्यदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शहादत के बाद खिलाफत के इंतखाब के लिए मुकर्रर फरमाया था। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया
اور دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا کی طرف سے شدید اذیتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ننگی تلوار سونپنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک موقع پر جب وہ دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، اچانک یہ خبر پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر باہر آئے۔ اسی دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے زبیر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اسی لیے میں نکل آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ تھا کہ میں مکہ والوں پر حملہ کر دیتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، یہ پہلی تلوار ہے جو اللہ کی راہ میں اٹھائی گئی ہے۔ اور ناظرین، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا اندازہ صرف انفرادی واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ جب جنگوں کے میدان میں حق و باطل کا فیصلہ کن وقت آتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تاریخ کا رخ موڑ دیتی تھی۔ اور ایسا ہی ایک عظیم منظر ہمیں غزوہ احد میں نظر آتا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق غزوہ احد کے دن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ ابدری تھا، جو مسلسل مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ اس کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے کچھ لمحے کے لیے مجاہدین رک سے گئے۔ اس موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کے اونٹ پر ہی سوار ہو گئے۔ پھر اونٹ کی پیٹھ پر ہی دونوں کے درمیان شدید معرکہ شروع ہو گیا۔ بالآخر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ کو قابو کر کے زمین پر گرا دیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و شجاعت کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آگے نہ بڑھتے تو میں خود اس مقابلے کے لیے نکلتا۔ اور ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک اور ناقابل فراموش منظر تاریخ میں محفوظ ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی دشمن کی صف سے نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اس کی للکار پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار وار کیا کہ وہ دشمن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس شدت ضرب کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے کناروں پر بھی نشانات پڑ گئے۔ واپس آتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں وہ شخص ہوں جو دشمن سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اسی غزوہ خندق کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں۔ ایک مشرک نے ہتھیار اٹھا کر بلند جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرے مقابلے میں کون آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور ایک صحابی کو مخاطب فرمایا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ اجازت دیں تو میں تیار ہوں۔ اسی لمحے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے میری پھوپھی صفیہ کے بیٹے، تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور دونوں میں شدید جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائی کے دوران دونوں گتھم گتھا ہو کر زمین پر لڑھکنے لگے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے گڑھے میں گرے گا وہی غالب آئے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ بالآخر وہ دشمن پہلے گڑھے میں گرا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غالب آ کر اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسماء بنت ابو بکر سے شادی مکہ میں ہی ہو گئی تھی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ محض ایک ازدواجی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا رشتہ تھا جو ہجرت، فقر اور صبر کی روشن مثال بن گیا۔ اسی رشتے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو بعد میں تاریخ اسلام کی ایک جرت مند اور باوقار شخصیت کے طور پر ابھرے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ کی ولادت کے موقع پر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں چبائی ہوئی کھجور ڈالی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور یہ وہ بابرکت آغاز تھا جس نے ان کی شخصیت کو ایک خاص مقام عطا کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں متعدد نکاح ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت کے ساتھ اولاد عطا فرمائی۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک نہایت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بعض کم عمری میں ہی وفات پا گئے، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو صبر اور آزمائش کے ایک اور امتحان سے گزارا۔ ناظرین، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف جلیل القدر صحابی تھے بلکہ کامیاب تاجر اور صاحب جائیداد شخصیت بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال و دولت کی وسعت بھی عطا فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادگی اور زہد کی روشن مثال تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاشی ذرائع میں تجارت کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ملتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات کے مطابق گوشت کے کاروبار سے بھی وابستہ تھے۔ عہد فاروقی میں مدینہ منورہ کے بازار بقیع میں صرف ایک ہی مذبح خانہ تھا جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا، جس سے لوگ گوشت خریدتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختلف علاقوں میں جائیدادیں تھیں۔ مدینہ منورہ میں متعدد مکانات، بصرہ میں 2 مکانات اور کوفہ و مصر میں بھی املاک کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ زمینیں اور باغات بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی وسعت کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذاتی زندگی میں نہایت سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا اختیار کرتے تھے۔ البتہ میدان جہاد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بالکل مختلف ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر بہترین اور خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، وقار اور جنگی عظمت کو مزید نمایاں کرتا تھا۔ اور ہاں ناظرین، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں کامیابی کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز راز بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تجارت میں کامیابی کا راز پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ مگر گہرا اصول بیان فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی عیب والی چیز خریدنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کم نفع کو کبھی رد کیا، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و برکت سے نواز دیتا ہے۔ یہ مختصر سا اصول دراصل ایک پوری معاشی سوچ اور دیانت دار کاروباری اخلاق کی نمائندگی کرتا ہے کہ کامیابی صرف زیادہ نفع میں نہیں
بلکہ سچائی، دیانت اور برکت کے ساتھ حاصل ہونے والے رزق میں ہوتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور امانت داری کا یہ عالم تھا کہ تاریخ میں ان کی فیاضی کے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر انتظام 1000 غلام کام کرتے تھے، جو مختلف زمینوں کی آمدن وصول کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے تھے۔ جب یہ آمدنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تقسیم کرنے اور حقداروں تک پہنچانے میں پوری رات گزار دیتے، یہاں تک کہ صبح ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مال میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ اس بات کی روشن مثال ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مال جمع کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اسے صحیح مصرف میں لگانا اصل زندگی تھی۔ ایک اور واقعہ تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھر 6 لاکھ میں فروخت کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سودے میں نقصان ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم جلد جان لو گے کہ میں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، کیونکہ میں نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ یہ جملہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری شخصیت کو واضح کر دیتا ہے کہ ان کے نزدیک اصل نفع دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا تھا۔ اور ناظرین، بالآخر وہ وقت بھی آیا جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ 11 جمادی الاخری 36 ہجری کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں مقام صوان پر ایک شخص عمر بن جرموز نے دھوکے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم مجاہد جنہوں نے پوری زندگی اسلام کی تلوار بن کر گزاری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقت شہادت آپ کی عمر 64 سال تھی۔ ناظرین، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس دردناک واقعے کے بعد اب ہم آپ کو ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے حوالے سے بھی ایک نہایت اہم اور سبق آموز پہلو بتاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان سے پہلے صرف 17 نفوس قدسی مخفی طور پر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں جن کے والد، دادا، بہن، بھائی، شوہر اور اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ اپنے والد محترم کی طرح جرأت و استقامت، عزیمت و شجاعت، بے خوفی و بہادری کی پیکر اور حق و صداقت کی علمبردار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 5 سعادت مند بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ بیٹوں کے نام عبداللہ، عروہ، منظر، مہاجر اور عاصم ہیں۔ بیٹیوں کے نام ختیجۃ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب میری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو وہ بہت تنگ و دست اور مفلس تھے۔ ان کی کل متاع ایک گھوڑے اور ایک اونٹ پر مشتمل تھی، چنانچہ گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ کا چارہ، پانی لانے تک کے کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی زمین دی تھی جو گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر رکھ کر لاتی اور انہیں کچل کر گھوڑے کو ڈالتی۔ تاہم بعد ازاں میرے والد نے ایک غلام ہمارے پاس بھیج دیا جو گھوڑے کے کاموں سمیت باہر کے سب کام کرنے لگا۔ شروع میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ افلاس کی وجہ سے ہر چیز ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسماء، ناپ تول کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی نپی تلی روزی دے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کو اپنے پلو سے باندھ لیا اور دل کھول کر خرچ کرنے لگیں۔ خدا کی قدرت، اسی وقت سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمدن بڑھنے لگی اور تھوڑی سی مدت میں ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ آسودہ حالی کے بعد بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سادہ وضع نہ ترک کی، ہمیشہ روکھی سوکھی روٹی سے شکم پری کرتیں اور موٹا چھوٹا کپڑا پہنتیں، البتہ اپنی دولت کو خیر کے کاموں میں بے درے خرچ کرتی تھیں۔ جب کبھی بیمار ہوتیں تو تمام غلام آزاد کروا دیتیں،
اپنے بچوں کو ہمیشہ ہدایت کرتی تھیں کہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حاجت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم بخل سے کام لوگے تو اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ عائشہ اور والدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ سخی اور کریم النفس کسی کو نہیں دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوڑ جوڑ کر جمع کرتی تھیں اور جب کچھ رقم جمع ہو جاتی تو سب کی سب راہ خدا میں لوٹا دیتی تھیں، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی پاتی اسی وقت تقسیم کر دیتی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں ایک جائیداد پائی تھی، اس کو انہوں نے 1,00,000 درہم پر فروخت کر دیا اور ساری رقم قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق کو جو ان کے قرابت دار تھے دے دی، کیونکہ وہ حاجت مند تھے۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ باوجود کشادہ دستی اور فیاضی کے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے گھر بار کی حفاظت انتہائی دیانت داری سے کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں ایک سوداگر آیا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر التجا کی کہ اپنے گھر کے دیوار کے سائے میں مجھے سودا بیچنے کی اجازت دے دیجیے۔ بولی اگر میں اجازت دے دوں اور زبیر انکار کر دیں تو بڑی مشکل بن جائے گی، تم زبیر کی موجودگی میں آ کر اجازت طلب کرنا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو سوداگر پھر آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر درخواست کی، ام عبداللہ میں مسکین آدمی ہوں، آپ کے دیوار کے سائے میں کچھ سودا بیچنا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ بولی میرے گھر کے سوا تمہیں مدینہ میں کوئی اور گھر نہ ملا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا کیا بگڑتا ہے جو ایک مسکین کو سودا بیچنے سے روکتی ہو؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجازت دے دی، کیونکہ ان کی دلی منشا بھی یہی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستے سخاوت بے حد کشادہ تھا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ذرا سختی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شوہر کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر یتیموں اور مسکینوں کو دے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو۔ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ارشاد نبوی کی تکمیل کی۔ صحابیات نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور پیسہ لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت اسما سے روپیہ مانگا۔ انہوں نے فرمایا میں نے صدقہ کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے بھی وہ طالب تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال درجے کی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے تقدس کا عام شہرہ ہو گیا اور طرح طرح کے مریض ان کے پاس دعائے خیر کرانے آتے تھے۔ اگر کوئی بخار کا مریض آتا تو اس کے لیے دعا کرتی اور اس کے سینے پر پانی چھڑکتی، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا۔ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، بخار نار جہنم کی گرمی ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ جبہ مبارک حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اسے سر آنکھوں پر رکھا اور جب تک زندہ رہیں اسے اپنی جان کے ساتھ رکھا۔ اگر کبھی گھر میں کوئی علیل ہو جاتا تو اس جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی، اس کی برکت سے مریض کو شفا ہو جاتی۔ خود حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سر درد ہوتا تو اپنے سر کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتی، الہی اگرچہ میں بہت خطا کار ہوں لیکن تیری رحمت اور فضل بے پایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آرام دے دیتا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نڈر اور شجاع تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ اپنے شوہر اور فرزند کے ساتھ
شام کے میدان جہاد میں تشریف لے گئیں اور کئی دوسری خواتین کی طرح یرموک کی ہولناک لڑائی میں جنگی خدمات انجام دیں۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں مدینہ منورہ میں بہت بدامنی پھیل گئی اور کثرت سے چوریاں ہونے لگیں۔ اس زمانے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرہانے خنجر رکھ کر سویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب دیا اگر کوئی چور یا ڈاکو میرے گھر آئے گا تو خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عرصہ خوش و خرم زندگی گزاری۔ تاہم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کچھ تیزی تھی، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کے ساتھ درگزر کرتی رہیں۔ تاہم ایک دن گھریلو تنازع اتنا بڑھا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ ازدواجی رشتہ منقطع ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ انہیں عزت و احترام سے یاد کرتیں اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرتیں۔ طلاق کے بعد وہ اپنے جلیل القدر اور سعادت مند صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، اور جنہیں گھٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ملا ہو، ان کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک فاسق و فاجر حکمران کی بادشاہت تسلیم کر لیتے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا۔ ہر طرح کی لالچ، خوشامد، دھونس، دھمکی کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے اور مکہ میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں بہت سے لوگوں نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خواتین و حضرات، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر دعا کیا کرتی تھیں، یا الہی جب تک میں عبداللہ کی لاش نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ کی شہادت کے چند دن بعد ہی داعی اجل کو لبیک کہا اور جنت الفردوس کو سدھاریں۔ ان کا انتقال جمادی الاول 73 ہجری کو 100 سال کی عمر میں ہوا۔ اس عمر میں بھی وہ تندرست و توانا تھیں، تاہم آخر عمر میں بصارت سے محروم ہو گئی تھیں۔ ان سے 56 احادیث مروی ہیں۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اطاعت خداوندی اور محبت رسول کو ہی ہماری زندگی میں اولیت ہونی چاہیے۔ اس کے سامنے کائنات کی ہر شے ہیچ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آخر میں ہماری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ کریم اہل اسلام کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔